अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। डॉन न्यूज़ पर इन फोकस के साथ मैं हूं नादिया नकी। बिलाखिर लीडर ऑफ द ऑपोजिशन का नोटिफिकेशन हो गया। महमूद खान अचकजई साहब जो कि तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के रहनुमा हैं, यानी ये वो प्लेटफॉर्म जो अपोजिशन इत्तेहाद ने मिलकर बनाया है, उनको आज कौमी असम्बली के कायदे हिज़्ब इख्तलाफ के तौर पर उनका नोटिफिकेशन हो गया। और ये जो जगह थी, ये उमर अयूब साहब 7 अगस्त 2025 को जब उन्हें सज़ा हुई थी, तो उसके बाद कायदे हिज़्ब इख्तलाफ की ये जो नशिस्त थी या जो पोजीशन थी वो खाली थी। और तहरीक इंसाफ का ये मुतालबा काफ़ी अरसे से था कि महमूद खान अचकजई साहब, जिनको इमरान खान की जानिब से नामज़द किया गया है, उनका नोटिफिकेशन कौमी असम्बली से फ़ौरन होना चाहिए और स्पीकर असम्बली से शिकायत भी उनकी यही थी। अब नोटिफिकेशन होने के बाद हम देख रहे हैं कि मुख्तलिफ जो सियासतदान हैं उनके मुबारकबादों के टेलीफोन महमूद खान अचकजई साहब से किए जा रहे हैं और ये उम्मीद की जा रही है कि जमहूरियत के लिए वो अपना किरदार बखूबी अदा करेंगे। दूसरी जानब आपने देखा कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने ये कहा है कि तहरीक तालिबान पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान यानी अफ़गान तालिबान का जो गठजोड़ है वो साबित है। और दहशतगर्दी के हवाले से उन्होंने एक मरतबा फिर ये इयादा किया है कि किसी भी दहशतगर्द को नहीं बख्शा जाएगा। तमाम दहशतगर्दों को सरहदों से उठाकर बहीरा अरब में डुबो दिया जाएगा। यूँ लगता है कि कुछ अरसे कबल, जब आपको याद होगा, खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला ने कराची का दौरा किया था और सहाफ़ियों से उनकी जो इंटरेक्शन हुई, उसमें एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा था अफ़गानिस्तान के हवाले से कि वहाँ से दहशतगर्दी हो रही है, उसके सबूत का मुतालबा किया था। यूँ लगता है कि ये आज उसका जवाब था। इन्हीं उमूर पर और अब मज़ाकरात की राह क्या हमवार है, लीडर ऑफ द ऑपोजिशन की बाकायदा तकर्रुरी के बाद इस पर बात करते हैं। हमारे साथ है मावने खुसूसी बराए खैबर पख्तूनख्वा यानी मीडिया के वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के शफ़ी जान साहब, बेहद शुक्रिया फॉर जॉइनिंग अस। शफ़ी जान साहब, बिलाखिर ये नोटिफिकेशन हो गया जिसका बड़ा इंतज़ार था, कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ़ का। आप समझते हैं कि जो माहौल अच्छा नहीं मज़ाकरात का, जो तहरीक इंसाफ की हमेशा से ये शिकायत रही है, आप समझते हैं कि एक कदम आगे कम अज़ कम माहौल बेहतर करने में हुकूमत ने अब ये किरदार अदा कर दिया है और यहाँ से मज़ाकरात का सिलसिला जो है वो हमवार होगा? सबसे पहले आपका शुक्रिया। कुफर टूटा खुदा खुदा करके अब 5 महीने बाद जहां ये देख रहे थे शायद वहां से हामी बदली गई और लीडर ऑफ अपोजिशन अचकजई साहब का नोटिफिकेशन हो गया है। पिछले 5 महीनों से गैर कानूनी तौर पे, गैर आईनी तौर पे हाउस को चलाया जा रहा था। गैर आईनी और गैर कानूनी तरमीम हुई। सेनेट में भी अभी तक अपोजिशन लीडर वहां मौजूद नहीं है। अलामा नासिर साहब को हमने नॉमिनेट किया हुआ है। इमरान खान साहब ने अचकजई साहब को नॉमिनेट किया हुआ था और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ फर्मली उसके साथ खड़ी थी। सही। और आपने देखा होगा कि कई बार हमें ये ऑफर भी हुई कि आप नाम को चेंज कर लें, आप कोई दूसरा नाम दे दें, हम करने को तैयार हैं। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में इमरान खान का जो फैसला होता है वो आखिरी फैसला होता है और उसके साथ तमाम तर पार्टी कड़ी होती है, वो चाहे सोहेल अफरीदी साहब का केस हो या फिर महमूद खान अचकजई साहब का केस हो। आपने देखा होगा कि जब सोहेल अफरीदी साहब का नाम अनाउंस हुआ तो एक साहब पेशावर आते हैं, वो यहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस की सीरीज शुरू हो जाती है। वफाकी हुकूमत, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, सब ने अपना जोर लगाया लेकिन ना कोई एक एमपीए टूटा और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अफरीदी साहब के साथ और अचकजई साहब के साथ खड़ी रही और आज अचकजई साहब का नोटिफिकेशन हो गया। इस नोटिफिकेशन के बाद जो एक तासुर पैदा किया जा रहा है कि क्या कोई मुज़ाकरात की तरफ बढ़ा जाएगा, क्या कोई बातचीत का रास्ता खोल दिया जाएगा, क्या कोई टेम्परेचर्स डाउन होंगे। लेकिन मुझे नहीं लगता, क्योंकि मुज़ाकरात के लिए आपके पास इख्तियार होना चाहिए, आप पे लोगों का एतमाद होना चाहिए, उसके लिए एक पुरएतमाद माहौल का होना बड़ा ज़रूरी है। जो तरीके हमारे साथ पंजाब में अपनाए गए, जो सिंध में अपनाए गए, जो पॉलिटिकल स्पेस हमारी कम कर दी गई है, जिस तरह इमरान खान साहब को आइसोलेट किया हुआ है, बुशरा बीबी से किसी को मिलने नहीं दिया जा रहा, अफरीदी साहब के साथ जो हो रहा है, सीएम साहब के साथ कि रोज उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस उनके खिलाफ होते हैं, कोई मंशियात के साथ जोड़ता है, कोई दहशतगर्दों के साथ जोड़ता है, तो इस तमाम माहौल में मुझे नहीं लगता कि मुज़ाकरात की तरफ बढ़ा जाएगा। नहीं, लेकिन आप ये कहते हैं ना कि इस तमाम माहौल में मुज़ाकरात की जानिब नहीं बढ़ा जाएगा। हुकूमत तो कहती है कि द बॉल इज इन योर कोर्ट नाउ, इसलिए क्योंकि जो कौमी असम्बली के स्पीकर मीडिएट कर रहे थे पहले मुज़ाकरात, वो कमेटियां उन्होंने तहलील नहीं की थी। लिहाजा अचकजई साहब भी पार्लियामान का हिस्सा हैं और बारहा हुकूमत ये कहती है कि वेन्यू भी
بھی پارلیمنٹ کی وہی کمیٹیز ہوں گی اور فیسیلیٹیٹ یا جو میڈیٹ ہیں وہ اسپیکر قومی اسمبلی کریں گے, اور جو نام آپ لوگوں نے تبدیل کرنے ہیں اس کمیٹی کے اندر یا شامل کرنے ہیں, نکالنے ہیں, وہ آپ کر لیں اور مذاکرات کا آغاز کریں. دیکھیں اسپیکر کے پاس اختیار نہیں ہے. اسپیکر کی آفس کی طرف ہم کیسے بڑھیں, کیسے ہم ان کے آفس میں جو کرسیاں لگائی گئی ہے اس پہ بیٹھ کے ان سے بات کریں جب وہ ایک نوٹیفیکیشن 5 مہینوں بعد کر رہا ہے. کیا اتنی بڑی ڈیسیجن وہ لے سکتا ہے جو مذاکرات میں لیے جائیں گے؟ کیا ہمارے مطالبات پہ وہ بات چیت کرنے کو تیار ہے؟ کیا اس کے پاس اختیار ہے؟ کیا ہمارا اس پہ اعتماد ہے؟ تو یہ تمام تر چیزوں کو دیکھنا پڑے گا. ہم سیاسی لوگ ہیں, بات چیت بھی بلیو کرتے ہیں, لیکن ہم اس بار چاہتے ہیں کہ مزاحمت ہو یا مفاہمت ہو یا مذاکرات ہو وہ نتیجہ خیز ہو. ہم اپنا ٹائم ویسٹ نہیں کرنا چاہتے. ہمارا تمام تر فوکس اس وقت تحریک پہ ہے, اسٹریٹ موومنٹ پہ ہے, جس کو سہیل آفریدی صاحب لیڈ کر رہے ہیں, جو تحریک کی شکل اختیار کر رہا ہے. اچھا, جب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کا فوکس یہ ہے کہ جو بھی ہو, مزاحمت ہو, مفاہمت ہو یا مذاکرات ہوں, وہ نتیجہ خیز ثابت ہوں, تو جب آپ اگر پھر اس بات کے ضامن کون ہوگا اگر مذاکرات کی ٹیبل پر آپ بیٹھیں؟ تو کیا آپ کو گارنٹی چاہیے کہ آپ کو لگے کہ آپ حکومت سے تب بات کریں گے جب یہ سب کچھ ہوگا؟ بیکاز یو اسٹل ہیو ٹو سٹ آن دا ڈائلاگ ٹیبل ان آرڈر ٹو نو کہ واقعی آپ کی جو بھی ڈیمانڈز ہیں یا جو بھی معاملات ہیں وہ نتائج خیز ہیں یا نہیں. دیکھیں ہم کچھ چیزوں پہ محمود خان اچکزئی صاحب کے ساتھ پرنسپلی ایگری ہو چکے ہیں. جی, میں بارہا ان چیزوں کا ذکر کر چکا ہوں, اور ان چیزوں کو پھر محمود خان اچکزئی صاحب نے بھی سیکنڈ کیا. اگر حکومت چاہتی ہے کہ 8 تاریخ کی جو مینڈیٹ انہوں نے لوٹا ہے, جو ڈاکہ مارا ہے, جس طریقے سے تحریک انصاف کے مینڈیٹ پہ ڈاکہ ڈالا گیا ہے دن دہاڑے, اس کی واپسی پہ بات کرنا چاہتی ہے تو ہم بات چیت کو تیار ہیں. حکومت فریش الیکشن کی طرف جانا چاہتی ہے تو بالکل ہم ساتھ بیٹھنے کو تیار ہیں. نئے ای سی پی کے انڈر کرانا چاہتی ہے تو ہم ساتھ بیٹھنے کو تیار ہیں. ہماری رسائی ممکن بنائی جائے عمران خان صاحب تک, اس پہ بات کرنے کو تیار ہے تو بالکل ہم بات کرنے کو تیار ہیں. اس کے علاوہ ہم کسی نہ اپنا ٹائم ویسٹ کرنا چاہتے ہیں, نہ ہم ان کے ساتھ چائے پینا چاہتے ہیں, نہ ان کی شکلی اتنی پیاری ہے کہ ان کے ساتھ ہم اپنا ٹائم ویسٹ کر کے اپنا فوکس کہیں اور لگائیں. اچھا, اب سینیٹر کامران مرتضیٰ صاحب نے ایک دعویٰ کیا ہے. انہوں نے کہا ہے کہ محمود خان اچکزئی صاحب کا جو نوٹیفیکیشن ہے وہ براہ راست میاں محمد نواز شریف صاحب نے کروایا ہے, کیونکہ ان کی ملاقات یا بات چیت یا رابطہ کہہ لیجئے وہ محمود خان اچکزئی صاحب سے ہوا تھا. دیکھیں اگر نواز شریف صاحب کے ساتھ یہ جو منسوب کر رہے ہیں پچھلے کچھ گھنٹوں سے اس چیز کو, پر ایک تاثر دیا جا رہا ہے کہ سیاست میں یا پاکستان کی سیاست میں یا پاکستان مسلم لیگ نون کی سیاست میں ان کا بہت بڑا رول ہے, تو یہ ایک غلط بیانی سے کام لیا جا رہا ہے. وہ عملی طور پہ مائنس ہو چکے ہیں. اپنی جماعت میں شہباز شریف صاحب نے ہی ان کو مائنس کیا ہوا ہے. ان کی کوئی سیل نہیں رہی. وہ 27ویں ترمیم میں آتے ہیں, ووٹ ڈالتے ہیں, ان کو آرڈر ہوتا ہے کہ آپ نے بات نہیں کرنی فلور پہ, اور وہ فرمانبردار بچوں کی طرح آتا ہے, ووٹ ڈالتا ہے اور گھر چلا جاتا ہے. اور کچھ دنوں بعد اگر کوئی پریس ٹاک کرتا بھی ہے کچھ میڈیا پرسن کے ساتھ تو وہ بھی عمران خان سے شروع ہوتا ہے اور عمران خان پہ ختم کر دیتا ہے. نواز شریف کی سیاست ختم ہو چکی ہے. وہ پاکستان کی سیاست کے منظرنامے سے مائنس ہو چکے ہیں, اور یہ کارنامہ انہی کی جماعت نے خود کیا ہوا ہے. تو نواز شریف پہ بات کرنے پہ ٹائم بھی نہ ویسٹ کیا جائے اور نہ ان چیزوں کو ان کے ساتھ منسوب کیا جائے. اوکے, اب بات کیونکہ مذاکرات سے آگے بڑھ کے آپ نے کہا کہ ہمارا پورا فوکس اسٹریٹ موومنٹ کی طرف ہے. آپ نے دیکھا کہ طلال چودھری صاحب بھی بار بار کہہ رہے ہیں. اب آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ پروٹیسٹ اس طرح سے جس قسم کا شو آپ لوگ پٹ اپ کرنا چاہتے ہیں وہ آپ لوگ کر پائیں گے؟ کیونکہ ایک طرف حکومت ہے جو کہتی ہے کہ وہ کسی قسم کا کوئی احتجاج نہیں کرنے دیں گے. کہ جو طلال چودھری صاحب ہے ان کو تو بھرتی کیا گیا ہے اسی چیز کے لیے, بد زبانی کے لیے, گالیاں گلوچ کے لیے. وہ مشہور اس چیز کے لیے ہے. جہاں تک تحریک انصاف کی موومنٹ کی بات ہے, تحریک کی بات ہے, آپ نے دیکھا ہوگا کہ لاہور میں جو شو ہوا جو سہیل آفریدی صاحب نے لیڈ کیا, جو سندھ میں ہم نے جو شو لیڈ کیا سہیل آفریدی صاحب نے, جس طریقے سے 2 دن بعد سندھ کی حکومت بوکلاٹ کا شکار ہوئی, اوپر سے ان کو آرڈر ملا, وہ پریشر میں آئے, انہوں نے پھر راستے بند کیے, شیلنگ کی, باغ جناح میں جو ہوا, اور باغ جناح میں جو لوگ آئے, جس چوک پہ سہیل آفریدی صاحب کراچی میں کھڑے ہوئے, جس چوراہے سے ان کا گزرگاہ ہوا, جہاں پہ ان کی گاڑی کھڑی ہوئی, جس گلی میں ان کی گاڑی گئی, وہاں پہ ہزاروں لوگ ان کو دیکھنے, ان کو سننے امڑ آئے. اب وہ تمام تر چیزیں آپ سب کے سامنے ہیں کہ اسٹریٹ موومنٹ کی جو کال تھی عمران خان صاحب کی, اور جس طریقے سے اس کو سہیل آفریدی صاحب لیڈ کر رہے ہیں,
وہ ایک بہت بڑی تحریک کی شکل اختیار کر رہی ہے. اور آپ سمجھتے ہیں کہ ڈیویڈنڈز بھی آپ کو مل جائیں گے اس سے؟ پہلا ڈیویڈنڈ تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ اپوزیشن لیڈر کا جو ہے وہ نوٹیفیکیشن ہو گیا ہے. اب سینٹ کا بھی ہو جائے گا انشاءاللہ. یہ وہی پریشر ہے جو سہیل آفریدی صاحب نے ان پہ بڑھایا ہے. اور یہ جب بھی پریشر میں آتے ہیں تو یہ مذاکرات کی بات کرتے ہیں اور پھر بات ماننے کو تیار ہو جاتے ہیں. تو یہ وہی پریشر ہے, یہ وہی اس کے ثمرات ہیں جو اس وقت اپوزیشن لیڈر کا نوٹیفیکیشن ہو چکا ہے. شفیع جان صاحب یہ فرمائیے گا کہ جو بات کہی تھی سہیل آفریدی صاحب نے, آپ نے کہا کہ پریشر میں آ کر یہ نوٹیفیکیشن ہو رہا ہے. انہوں نے افغانستان سے دہشت گردی کے حوالے سے ثبوت مانگے تھے, اور ادھر آج وزیر اعظم نے کہا ٹھوس ثبوت موجود ہیں, ٹھوس شواہد موجود ہیں. یہی بات علی امین گنڈاپور صاحب نے بھی کہی ہے. میں یہ جاننا چاہتی ہوں کہ آپ کو نہیں لگتا کہ جس قسم کا بیان سہیل آفریدی صاحب نے دیا ہے اس سے آپ کے اپنے عوام میں کنفیوژن ہے کہ آخر پھر ان تک کون ہے, ان کا دشمن کون ہے, انہیں مارتا کون ہے, ہمارے افواج کو شہید کون کرتا ہے؟ تو یہ کلیئرٹی تو آپ لوگوں کو دینی ہوگی. دیکھیں اس بات کے بارے میں ہم بہت کلیئر ہیں کہ جو بھی پاکستان کی ریاست کے خلاف دہشت گردی کے معاملات میں انوالو ہے, جو بھی آرم فورسز پہ حملے کرتا ہے, جو بھی سویلین کو شہید کرتا ہے, وہ دہشت گرد ہے اور ہم اس کی بھرپور مذمت بھی کرتے ہیں اور ہم اس کی مخالفت بھی کرتے ہیں. اور جو ان کو لے کے آیا, جنہوں نے آباد کیا, ہم ان کی بھی مخالفت کرتے ہیں. جہاں تک پرائم منسٹر کی بیان کی آپ نے بات کی, تو کیا ایک صوبے کے وزیر اعلیٰ کو اعتماد میں نہیں لینا چاہیے؟ کیا اس صوبے میں جس کی حکومت ہے اس حکومت کو اعتماد میں نہیں لینا چاہیے آپریشن کے حوالے سے؟ کیا ان کو بریفنگ نہیں دینی چاہیے؟ کیا ان سے بات نہیں کرنی چاہیے؟ اس سے زیادہ بے توقیری کسی چیف منسٹر کی کیا ہوگی کہ اس کی صوبے میں اس کو اعتماد میں لیے بغیر اس پہ ایک آپریشن مسلط کیا جا رہا ہے, لوگوں کو جبری انخلا کے. لیکن پھر یہ بھی تو کہا جاتا ہے شفیع جان صاحب کہ جب انہیں بلایا گیا تھا انہوں نے مزمل اسلم صاحب کو بھیج دیا تھا, آپ کو یاد ہوگا. نہیں, جس میں بلایا گیا تھا وہ سیکیورٹی کی میٹنگ نہیں تھی, وہ افغان مہاجرین کی میٹنگ تھی. ہم نے ایپیکس کمیٹی کے لیے خط لکھا ہے, یہ ایپیکس کمیٹی نہیں بلاتے, یہ سیکیورٹی کی بریفنگ ہمیں نہیں دیتے, ہمیں اعتماد میں نہیں لیتے. یہ بدماشی کے ذریعے جو کچھ ہو رہا ہے اس کی ریزلٹس نہیں ملنے. 20 سال سے یہ آپریشن کر رہے ہیں, 20 سال سے یہاں پہ ملٹری آپریشن ہو رہا ہے. دہشت گرد کیوں ختم نہیں ہو رہے؟ دہشت گردی کیوں بڑھ رہی ہیں؟ یہ تمام تر سوالات خیبر پختونخوا کے لوگوں کے ذہن میں ابھر رہے ہیں کہ آپ 20 سال سے ایک پالیسی پہ کام کر رہے ہیں, وہ سود مند نہیں ہے. کیا پالیسی شفٹ نہیں آنا چاہیے؟ لیکن ایک چیز ہے نا شفیع جان صاحب, آپ لوگوں کی اپنی تحفظات اپنی جگہ جو آپ کہہ رہے ہیں, لیکن یہ کہنا بھی تو غلط ہے نا کہ اس کے ثبوت چاہیے. ثبوت تو یو این کی رپورٹ میں ہے, ثبوت تو رشیا کے دیتا ہے, چائنا کہتا ہے, ایران کہتا ہے, کہ ای یو کہتا ہے کہ افغانستان کے اندر دہشت گرد تنظیمیں کس طرح سے ری گروپ ہو رہی ہیں, جو کہ خطے کے لیے کتنا مشکل ہے. سو دیٹ از اے سرپرائز. تو یہ سرپرائزنگ سٹیٹمنٹ ہوئی نا پھر سہیل آفریدی صاحب کی جانب سے کہ کیوں نہیں. اب سنیں ان تمام چیزوں کے باوجود اس صوبے میں تحریک انصاف کی حکومت ہے, یہاں کا وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی ہے. کیا اس کو اعتماد میں نہیں لینا چاہیے؟ کیا اس کے ساتھ بیٹھ کے ٹیبل ٹاک نہیں ہونی چاہیے اس ایشو پہ؟ ہم تو تیار ہیں وفاق کے ساتھ بیٹھنے کو, اپنے ایجنسیز کے ساتھ بیٹھنے کو, آرم فورسز کے ساتھ بیٹھنے کو, اس ایشو پہ کہ اس ایشو پہ بیٹھ کے بیٹھتے ہیں, نیشنل پالیسی بناتے ہیں. میں یہ کہہ رہی ہوں کہ آپ یہ کہتے ہیں کہ نیشنل پالیسی, بٹ کیا آپ نہیں سمجھتے کہ یہ کہہ دینا کہ ثبوت کیا ہے کہ افغانستان سے ہو رہی ہے دہشت گردی, دس از اے لٹل ٹو فار. نہیں, جب ہم بیٹھیں گے تو یہ ساری چیزیں ڈسکس ہوں گی, ان کے پاس ثبوت ہوں گے, وہ بھی ٹیبل پہ آئیں گے, ہمارے پاس کچھ چیزیں ہیں ہم وہ بھی رکھیں گے. تو یہ تو ساری ایک نیشنل پالیسی پہ بات ہوگی. اور ہم چاہتے کیا ہیں؟ ہم چاہتے یہ ہیں کہ ایک ہی دفعہ ہمیں دہشت گردی کے ناسور سے چھٹکارا پا لیں. اس طرح نہیں ہو سکتا کہ ایک آتا ہے یہاں پہ آپریشن کرتا ہے, دوسرا آتا ہے وہ آباد کرتا ہے, تیسرا آتا ہے آپریشن کرتا ہے. کیا ہم کوئی تجربہ گاہ ہے؟ کیا خیبر پختونخوا کے لوگوں کے نصیب میں یہ لکھ دیا گیا ہے کہ یہاں پہ صرف ملٹری آپریشن ہوگا, یہاں پہ انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن ہوگی, یہاں پہ دہشت گردی ہوگی, یہاں پہ کبھی دہشت گردوں کو آباد کیا جائے گا, کبھی ختم کیا جائے گا؟ کیا یہی ہمارے نصیب میں لکھ دیا گیا ہے؟ ہمارے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آج مل کے بیٹھتے ہیں اور ایک ہی دفعہ اس ناسور سے جان چھڑاتے ہیں, لیکن ہماری نیت ٹھیک ہونی چاہیے اس کی بھی. بہت بہت شکریہ شفیع جان صاحب فار بینگ ود اس. یہاں وقت ہوا ہے ایک بریک کا. ویلکم بیک. کوآرڈینیٹر ٹو پرائم منسٹر اختیار ولی صاحب ہمارے ساتھ اس وقت ان فوکس ہیں. بے حد شکریہ فار جوائننگ اس. اختیار ولی صاحب, آپ سے قبل شفیع جان صاحب تھے, انہوں نے کہا شکر ہے کہ یہ کفر ٹوٹا اور محمود خان اچکزئی صاحب کی تقرری ہوئی, لیکن وہ یہ کہتے ہیں ساتھ ہی کہ سہیل آفریدی صاحب جس طرح سے متحرک ہیں اسٹریٹ موومنٹ میں, اور وہ اسٹریٹ موومنٹ لے کر آگے بڑھ رہے ہیں, یہی وہ پریشر تھا جو لاہور میں اور خصوصاً کراچی میں نظر آیا,
جس کی وجہ سے انہیں نوٹیفیکیشن کرنا پڑا اور بہت جلد سینٹ کے لیڈر آف دی اپوزیشن کا بھی نوٹیفیکیشن کرنا پڑے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ نادیہ. ایک تو ان کا مسئلہ یہی ہے نا, یہ جب گرفت میں ہوتے ہیں ان کی کوئی بات نہ سنو تو یہ کچھ اور ہوتے ہیں. جیسے کوئی بات ان کی ہم پوری کر لیتے ہیں تو پھر یہ قوم عاد اور قوم سمود بن جاتی ہے, پھر اپنے غرور اور تکبر اور طاقت کے نشے میں آ جاتے ہیں. 13 سال سے حکومت میں ہے, ان کا تو دماغ خراب ہے جو خیبر پختونخوا میں حکومت میں بیٹھے ہیں. میں ان کو ایک بات بتا دیتا ہوں کہ یہ پروگیٹو تھا اسپیکر آف نیشنل اسمبلی کا, اور انہوں نے وعدہ بھی حکومت نے آپ کے ساتھ کیا تھا جمعرات کے دن کا. جی جمعرات کے نہیں تو چلو جمعے کو آپ کی نوٹیفیکیشن ہو گئی. مبارکباد دیتا ہوں میں محمود خان اچکزئی صاحب کو, اور امید ہے کہ وہ ایک ذمہ دار اپوزیشن لیڈر کی حیثیت سے اپنا کردار ادا کریں گے. لیکن ساتھ ہی ساتھ میں آپ کو ایک اور بات بھی بتا دوں کہ کل سے ہی محمود اچکزئی صاحب کا کاؤنٹ ڈاؤن شروع ہو جائے گا. کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے, میں بتاتا ہوں, یہ بڑی مزے کی بات ہے اور آپ کا شاید اس طرف دھیان نہیں ہے. عمران خان کی یاری جو ہے وہ پھٹی ہوئی چتری کی طرح ہوتی ہے, بڑی بے اعتبار چیز ہے. اور اس کا یہ خیال تھا شاید کہ وہ محمود اچکزئی کو نامینیٹ کر کے تو ہم وہ کریں گے نہیں, اور یہ تصادم کی طرف تو حکومت اور اپوزیشن اور اسمبلی میں اور یہ باہر اس کا جو ان کی موومنٹ چل رہی نا آج کل, وہ فوڈ سٹریٹ والی, کہتے ہیں کہ فوڈ سٹریٹ موومنٹ, تو یہ اس میں اس کا وہ ڈھولک یہ بجاتے رہیں گے. اچھا, تو آپ کو یہ لگ رہا ہے ہم نے وہ بات پوری کر دی, ان کی نوٹیفیکیشن ہو گئی ہے. اب اگلا جو مرحلہ آنے لگا ہے وہ یہ ہے کہ عمران خان محمود اچکزئی کو فائر کریں گے. مجھے نہیں لگتا, آئی ڈاؤٹ کہ یہ چھوٹی عید تک جو ہے یہ رومانس جو ہے یہ چل پڑے, یہ رہے, یہ سلامت رہے. مجھے لگتا نہیں ہے. یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ قائد حزب اختلاف کی پوزیشن پہ تو وہ رہیں گے, لیکن وہ جو اختیارات تقویض کیے ہیں عمران خان صاحب نے مذاکرات کے محمود خان اچکزئی صاحب کو یا علامہ راجہ ناصر عباس صاحب کو, وہ واپس لے لیں گے. مجھے ایسا ہی لگتا ہے. ایون شاید وہ بینگ اپوزیشن لیڈر بھی ان کو ایکسپٹ بعد میں کریں نہ کریں, تو وہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں. بیکاز جو اچکزئی صاحب ہیں وہ پیورلی اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہے, اور جو عمران صاحب ہیں وہ اس وقت حسب ضرورت اور نظریہ ضرورت کے تحت جو ہیں تو وہ سول سپریمیسی کے گانے گا رہے ہیں اور ترانے بجا رہے ہیں. نہیں تو وہ تو آپ لوگ بھی بجایا کرتے تھے, نواز شریف صاحب بھی بجاتے تھے, اور اس کے بعد اب دیکھ لیجئے. میں آپ کو, اگر آپ مجھے میری بات کمپلیٹ کر لیتے پھر آپ اگلا سوال اپنا کر لیجئے. عمران صاحب اپنے یو ٹرن کے چوک پر کھڑے ہوئے ہیں اور وہ دیکھ رہے ہیں, ادھر ادھر دیکھ رہے ہیں لیفٹ رائٹ کے, ان کو کوئی باجوہ نظر آ جائے, ان کو کوئی ثاقب نثار اور فیض مل گیا, یہ ساری کی ساری سیول سپریمیسی والی گٹھڑی ادھر ہی اتار کے وہ چلے جائیں گے. اچھا, پھر نہ سیول سپریمیسی رہے گی, نہ ان کی جمہوریت رہے گی, پھر نہ اچکزئی صاحب رہیں گے, پھر وہ چیزیں ختم. میں پتا اس چیز کا ایک. نمبر 2, اگر آپ نے یہ کہا کہ ہم نے اس وقت یہ ہماری جو سٹینڈنگ تھی, تو ایک بات میں آپ کو بتاؤں, ہماری سٹینڈنگ آج بھی وہی ہے. آج ہمیں اگر ہماری سٹینڈنگ وہ نہ ہوتی تو پاکستان تحریک انصاف ہمیں میثاق معیشت پارٹ 2 کے سائن کرنے کے لیے نہیں کہتی. ہم چاہتے یہ ہیں کہ پاکستان میں ڈیموکریٹک کلچر مضبوط ہو, مضبوط اور ایسا مربوط ہو کہ اس میں کسی وہ جو عمران خان صاحب تھے وہ انگلیاں کھڑی کرنے والی کہ آج انگلی اٹھے گی, کل انگلی اٹھے گی, ایک پیج پر ہیں اور پتہ نہیں کیا چیز ہے. پھر ٹھیک, تو آپ نے 27ویں ترمیم سے آپ نے جمہوریت مضبوط کر لی ہے نا. ترامیم تو جتنے بھی ہوں گی وہ پارلیمنٹ ہی کرے گا, اور پارلیمنٹ کا کام ہی ترامیم بنانا ہے, نکالنا ہے, لانا ہے, قانون سازی کرنا. اگر پارلیمنٹ نہیں کرے گا آپ کا کیا خیال ہے, یہ شکیرہ کرے گی ادھر بیٹھ کر یا نصیب العال بیٹھ کے کرے گی؟
اچھا اختیار مجھے ولی نہیں صاحب، لگتا۔ اب مجھے ایک بات بتائیے نا، سہیل آفریدی صاحب کیونکہ متحرک ہیں، وہ اسٹریٹ موومنٹ لیڈ کر رہے ہیں عمران خان صاحب کے کہنے پر، آپ سب لوگ بیانات سہیل آفریدی کے خلاف دیتے ہیں، ٹھیک ہے نا، جس دن سے وہ نامنیٹ ہوئے یہی ان کا گلہ بھی ہے کہ کبھی منشیات کے ان پر الزامات لگائے جاتے ہیں، کبھی دہشت گردی کے لگائے جاتے ہیں۔ اب جو یہ ریسنٹلی رپورٹ ہے پنجاب فورینزک کی، جو رپورٹ آئی ہے پنجاب فورینزک لیب کی، اس میں جو منظر عام پر سامنے آئی، اس میں فیس پروفائلنگ کا ذکر کیا گیا کہ کامران بنگش ہوں، سہیل آفریدی ہوں، تیمور سلیم جھگڑا ہوں، عرفان سلیب ہوں، یہ میچ کرتے ہیں، اور اسی بیسس کے اوپر یہ خبر بھی آئی کہ 9 مئی کے اندر ان کی موجودگی کی جو ہے وہ تصدیق ہو گئی ہے۔ لیکن لوگ یہ سوال اٹھا رہے ہیں کہ یہ کس دن کی ویڈیو ہے، یہ کہیں نہیں رپورٹ کے اندر کہا گیا ہے، اور کس تاریخ کی ہے یہ کہیں نہیں کہا گیا ہے۔ دیکھیں، یہ جو نادیہ، اس مسئلے کو سمجھنے کے لیے تھوڑا سا آپ کو اپنا جو دائرہ ہے وہ تھوڑا سا وسیع کرنا ہوگا۔ جو 9 مئی کی واردات ہے بظاہر یہ ایک واردات ہے، جس طرح ایک بڑی بک ہوتی ہے، بک کے اندر پھر چھوٹے چھوٹے بابز ہوتے ہیں، چیپٹرز ہوتے ہیں۔ 9 مئی کے اندر اس ایک واردات کے اندر ہزاروں وارداتیں ہیں۔ یہ جو ایویڈنس ہے، جو ویڈیوز ہیں، یہ پشاور کی تھانہ شرکی میں پڑی ہوئی تھی، اور اس کو انویسٹیگیشن کے لیے، پروب کے لیے خیبر پختونخوا کی اینٹی ٹیررسٹ کورٹ نے بھیجا ہے۔ ٹھیک ہے، اب کورٹ کب بھیجتی ہے، پروسیکیوشن کب اس کو پروسیکیوٹ کرتی ہے، دیٹ از ناٹ آور بزنس۔ ہمارا اور آپ کا تو اس سے کوئی لینا دینا نہیں سر، میرا سوال یہ ہے کہ یہ جو ویڈیوز ہیں جو کہ جن سے تصدیق ہوئی ہے کہ ہاں یہ وہی لوگ ہیں، یہ کس تاریخ کی ہے، یہ کس جگہ کی ہے، یہ بڑا میٹر کرتا ہے۔ تو یہ میرے خیال میں پروسیکیوشن نے اپنے فائل میں لکھا ہوگا کہ یہ کون سی تاریخ کی ہے، یہ جگہ کون سی ہے، اور یہ کس نے اپلوڈ کی ہے۔ تو ساری چیزیں تو کورٹ میں ان کو مل جائیں گی۔ اینڈ اف دے تھنک کہ رپورٹ غلط ہے، اس کو چیلنج کریں۔ یہ کہتے ہیں کہ تاریخ غلط ہے، اس کو چیلنج کریں۔ یہ کہتے ہیں کہ یہ ہم نہیں ہے، تو چیلنج کریں۔ آپ کو اور کیا چاہیے؟ بری ہو جائیں گے، جس طرح فواد چودھری بری ہو گیا، اپنے پرویز الہی صاحب ہو گئے، شاہ محمود صاحب ہو گئے، اسماعیل صاحب ہو گئے، تو آپ بھی ہو جائیں گے۔ تو اچھی بات ہے، اس میں تو برائی کی بات نہیں ہے۔ اچھا، تو اختیار ولی صاحب، آپ دیکھ رہے ہیں کہ حکومت اور تحریک انصاف میں اب مذاکرات ہوں گے، اب جب کہ نوٹیفیکیشن ہو گیا، اور آپ نے بھی کہا کہ جگہ بھی وہی ہے، یعنی وینیو پارلیمنٹری ہوگا، کمیٹیز ہوں گی، اور میڈیٹر نیشنل اسمبلی کے اسپیکر ہوں گے، تو آپ یہ ہوتے دیکھ رہے ہیں، آغاز اب ہوتا ہے اس کا؟ میرے خیال میں پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ 8 فروری کا جو انہوں نے وہ پہیہ جام اور شٹر ڈاؤن کی ہڑتال کی سٹرائک دے رکھی ہے، اس کی کال، تو میرے خیال میں ان کو وہ کر لینا چاہیے، اور کر لینے دینا چاہیے کہ یہ کر لیں، اس کے بعد پھر بیٹھ جائیں گے۔ کیونکہ یہ ان کو لگتا ہے ایسے یہ ان کا غرور اور تکبر دیکھ کر وہ قوم عاد اور سمود یاد آ جاتی ہے، اور پھر ان کو شفیع جان صاحب نے بھی یہی کہا، اختیار ولی صاحب، کہ ہمارے پروٹیسٹ کے بعد یہ مجبور ہو جائیں گے مذاکرات کرنے پر۔ اچھا، ہم نے تو مذاکرات ان کی پروٹیسٹ سے پہلے اعلان کر رکھا تھا۔ میرے خیال میں ریکارڈ کو درست کر لیتے ہیں کہ یہ جو ان کی فوڈ سٹریٹ والی موومنٹ ہے، وہ تو انہوں نے بعد میں اناؤنس کی، پہلے وزیر اعظم نے ان کو آفر کر دیا تھا مذاکرات کے لیے، لیکن پھر ہم نے ہی یہ بات کر دی کہ چلے آپ اپنا شوق پورا کر لیں، گھوڑا بھی حاضر، میدان بھی حاضر، جب ہانپتے ہوئے واپس آؤ گے پھر دیکھ لیں گے، مذاکرات کر لیں۔ یہ میں نے سب سے پہلے یہ بات ان کو کی تھی، اور میں پھر آپ کو بتا رہا ہوں کہ ان کے تکبر کا وہی حال ہوگا، ان کی غرور کا، جو قوم سمود کا ہوا تھا۔ بہت بہت شکریہ اختیار ولی صاحب فار بینگ ود اس آن دی شو۔ وقت ہوا ہے ایک بریک کا۔ ویلکم بیک۔ برطانوی جریدے کے مطابق بالکل آخر میں صدر ٹرمپ کو ایران پر حملہ نہ کرنے کے لیے قائل کیا 3 خلیجی ممالک نے، لیکن وائٹ ہاؤس کے ترجمان کے مطابق all the options are open۔ اس پر بات کرتے ہیں، ہمارے ساتھ ان فوکس ہیں فارمر امبیسڈر ٹو دی یونائٹڈ اسٹیٹس مسعود خان صاحب۔ بے حد شکریہ فار جوائننگ اس۔ مسعود صاحب، کیا لگتا ہے آپ کو کہ کیا جس طرح سے یہ کہا گیا خلیجی ممالک کی جانب سے، جو کوٹ کیا گیا ہے برطانوی اخبار میں، کہ ایک موقع جو ہے وہ ایران کو دینا چاہیے ہے اچھے مظاہرے کا، میں آپ سے یہ جاننا چاہتی ہوں، آپ کو کیا لگتا ہے، ایک طرف ابھی تو معاملہ تھم گیا ہے، لیکن مستقبل میں کیا یہی رہے گا یا یہ دوبارہ اٹھ سکتا ہے؟
دیکھیے دوبارہ اٹھ سکتا ہے، اس لیے کہ امریکہ اور ایران کی دشمنی ہے، اور اسرائیل جو ہے وہ بھی اس کے درپے ہے کہ کسی طریقے سے ایران میں حکومت بھی تبدیل ہو اور اس کے نظام بھی تبدیل ہو، اور کوئی اسرائیل دوست قوت جو ہے وہاں برسر اقتدار آئے، اور وہ رضا پہلوی کا نام لے رہے ہیں۔ صرف اسرائیل ہی نہیں، مغربی دنیا بھی جو ہے اس کے بارے میں وکالت کر رہی ہے۔ لیکن جو بات آپ نے شروع میں کہی وہ درست ہے، کیونکہ خلیجی ریاستوں کو یہ خطرہ تھا کہ اگر حملہ ہوا ایران کے اوپر، ایران نے جو قطر کی بیس ہے، امریکی اڈا ہے جس کو کہتے ہیں الودیت، رائٹ، جس میں 10,000 امریکی موجود ہیں جن کو ری لوکیٹ کیا جا رہا تھا، اور پھر کچھ شروع میں جنگی مشقیں بھی ہوئی، یونائیٹڈ کنگڈم میں ہوئی، جرمنی میں ہوئی، تو اگر وہ جنگ چھڑ جاتی تو خلیجی ریاستوں کی معیشت بھی بیٹھ جاتی، اور ساتھ ساتھ دوسرا یہ ہے کہ جنگ جو ہے ان کے لیے سیاسی اور اسٹریٹجک اعتبار سے بھی بہت نقصان دہ ثابت ہوتی۔ آپ کو یہ بھی پتہ ہے کہ اس وقت خلیجی ریاستیں ایک دوسرے سے بھی لڑ بھڑ رہی ہیں، مثال کے طور پر سعودی عرب اور یو اے ای کے درمیان اختلافات موجود ہیں، صحیح، وہ صومالی لینڈ سے متعلق ہوں، یمن سے متعلق ہوں تو ان کے، اور یا سوڈان سے متعلق ہوں تو ان کے اختلافات موجود ہیں۔ جی، تو انہوں نے بڑا بھرپور کردار ادا کیا۔ صدر ٹرمپ کو ملک کے اندر سے بھی کئی مشورے دیے جا رہے تھے، مثال کے طور پر صرف صدر ٹرمپ کا یہ فیصلہ نہیں تھا، جو ان کے انتہا پسند ساتھی ہیں، مثال کے طور پر جو سینٹ میں ہیں، سینیٹر لنسی گراہم، وہ یہ کہہ رہے تھے کہ تمہارے لیے یہ بہت اچھا موقع ہے، تاریخ میں تمہارا نام لکھا جائے گا اگر تم ایران کے اوپر حملہ کرو گے۔ صحیح، اور تو اس وجہ سے یہ ہے کہ جو مائک وولز ہے جس نے یونائٹڈ نیشنز میں آج بیان دیتے ہوئے یہ کہا ہے کہ تمام آپشنز ابھی ٹیبل پہ ہیں، رائٹ، یعنی ٹرمپ نے جو ہے ابھی حتمی فیصلہ نہیں کیا کہ وہ حملہ نہیں کریں گے، لیکن میرا خیال ہے کہ امریکی جو ہے، خود امریکہ کے اندر سے کچھ لوگ کہہ رہے تھے کہ اگر اس میں ہمارے لوگ مارے جائیں گے، امریکی مارے جائیں گے، تو یہ ان کا نقصان غیر ضروری ہوگا۔ اوکے، تو اس قسم کے ملے جلے جو اجزاء تھے اس کی وجہ سے یہ صورتحال پیدا ہوئی کہ صدر ٹرمپ رک گئے ہیں، لیکن آپ نے درست کہا ہے کہ یہ تھوڑی دیر کے لیے ٹل گیا ہے، اس کا یہ مطلب نہیں کہ یہ آنے والے ہفتوں یا مہینوں یا سالوں کے لیے رک گیا یہ سلسلہ۔ لیکن مسعود صاحب ایک اور جو اہم بیان ہے جو ہم نے روس کی جانب سے دیکھا سیکیورٹی کونسل کے اجلاس کے حوالے سے، کہ یہ ایک سرکس بن گیا ہے بیکاز ایران کی اندرونی مداخلت کے لیے، یعنی وہ کہہ رہے ہیں کہ اندرونی معاملات میں مداخلت کے لیے یہ اجلاس جو ہے وہ بلایا گیا ہے، کہ انہوں نے امریکہ کو بڑا تنقید کا نشانہ بنایا۔ دوسرا چین کی جو طرف سے بیان آیا ہے وہ بھی بڑا امپورٹنٹ ہے، کہ اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ کہیں یہ حملہ امریکہ کر بھی دیتا ہے ایران پر، تو پھر آپ اس خطے کی صورتحال اور رشیا اور چائنا کے رول کو کیسا دیکھتے ہیں؟ دیکھیے میں نہیں سمجھتا کہ چین یا روس جو ہے وہ کسی جنگ میں شریک ہوں گے، اوکے، کیونکہ روس جو ہے پہلے یوکرین کی جنگ لڑ رہا ہے، چین جو ہے وہ سمجھتا ہے کہ اس کا بھی وقت نہیں آیا جس میں وہ اس قسم کے اپنے ملٹری مسلز کو فلیکس کر سکے، وہ پرامن طریقے سے آگے بڑھنا چاہتا ہے کیونکہ امریکہ کے ساتھ تصادم نہیں چاہتا۔ جب وینزویلا کے صدر کو اغوا کیا گیا، یا ابھی جو ہے ایران کے اوپر حملہ ہو رہا تھا، یا گرین لینڈ کے اوپر جو منصوبہ ہے جس کا اظہار صدر ٹرمپ نے کیا ہے، تو ان کا واحد نشانہ اور مرکزی نشانہ جو ہے وہ چین ہے، کیونکہ جو ہے یہ ایران سے اس کا 90% تیل چین خریدتا ہے، اور دوسری چیزوں کی بھی تجارت ہے۔ مسعود خان صاحب یہاں وقت ہوا ہے ایک بریک کا، بریک کے بعد ہم اپنی گفتگو جاری رکھیں گے۔ ویلکم بیک ان فوکس ہیں فارمر امبیسڈر مسعود خان صاحب، آپ یہ سمجھتے ہیں، آپ نے رضا پہلوی کا ذکر کیا ہے جو شاہ کے بیٹے ہیں، اب کیا آپ یہ بھی سمجھتے ہیں کہ ٹھیک ہے خلیجی ممالک نے اپنا کردار ضرور ادا کیا، اینڈ یس ہی مے بی اے ویری اسٹرانگ کنٹینڈر آف دا یونائٹڈ اسٹیٹس اور دا ویسٹ فار دیٹ میٹر، لیکن ود ان ایران وہ شاید وہ ابھی تک جسے کہتے ہیں نا کہ وہ متحد نہیں کر پائیں گے، ہی ڈزنٹ ہیو دیٹ کائنڈ آف پبلک سپورٹ۔ دیکھیے ان کے والد جو تھے رضا شاہ پہلوی بہت مضبوط شخصیت کے مالک تھے، ان کے بارے میں تو کچھ کہا بھی نہیں جا سکتا کہ ان کی کیا شخصیت ہے۔ یہ اس وقت جو ہے اسرائیل اور امریکہ کی بعض قوتوں کی شیب کے اوپر آگے آ رہے ہیں،
کیا ان میں قائدانہ صلاحیتیں موجود ہیں یا نہیں موجود ہیں، اور دوسرے یہ ہے کہ اس خاندان کو ایران کے بیشتر لوگ اکثریت نفرت کی نگاہ سے دیکھتی ہے، کیونکہ رضا شاہ پہلوی جو ان کے والد تھے، ان کو امریکہ اور برطانیہ اور مغربی طاقتوں نے 1953 میں مسلط کیا تھا، کیونکہ اس وقت کے جو وزیر اعظم تھے مصدق، انہوں نے پیٹرولیم یا تیل کے ذخائر جو تھے یا تیل کی تجارت جو تھی اس کو نیشنلائز کر دیا تھا، صحیح، اور اس زمانے میں یہ ناقابل معافی جرم تھا۔ تو اس لیے یہ ہے کہ یہ اگر وہاں چلے بھی جائیں تو ان کو کوئی مقبولیت نہیں ہوگی۔ میرا خیال ہے کہ یہ بہت غیر مقبول شخص ہیں، صرف مذہبی حلقوں میں نہیں جو اس وقت برسر اقتدار ہیں، بلکہ عام ایرانی شہریوں میں بھی، کیونکہ ان کے بہت سے خاندانوں کو اس زمانے میں نشانہ ستم بنایا گیا تھا، ان کو ٹارچر ہاؤسز میں رکھا گیا تھا۔ ویسے بھی باہر سے لا کے ایک شخص کو مسلط کر دینا کسی ریاست کے اوپر، اس کے لوگوں کے اوپر، یہ مناسب نہیں ہے۔ سر میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جو عرب ممالک ہیں ان کی یہ بھی سوچ ہے کہ ایران کے ساتھ انہوں نے معاملات بڑی حد تک طے کر دیا تھا۔ یو اے ای اور ایران کے بڑے اچھے تعلقات ہیں، سعودی عرب اور ان کے درمیان جو مخاصمت ہوتی تھی وہ کم ہو چکی تھی۔ اس سلسلے میں چین نے بھی ثالثی کا کردار ادا کیا تھا، اور گزشتہ برس جو جنگ ہوئی تھی اس میں کم از کم زبانی کلامی انہوں نے ایران کا ساتھ دیا تھا، خلیجی ریاستوں نے۔ صحیح، تو اس وجہ سے اچھا، اب یہ ایران کے تو جانتے ہیں، لیکن اگر ایران میں مذہبی نظام تبدیل ہو جائے، حکمرانی کا نظام تبدیل ہو جائے، تو کوئی بعید نہیں کہ عراق جیسی صورتحال پیدا ہو جائے، جہاں داعش وجود میں آیا تھا جب امریکہ نے حملہ کیا تھا، اور پھر دہشت گردی جو ہے وہ جنم لے لے، خود ایران جو ہے ٹوٹنا پھوٹنا شروع کر دے کہ اس کے کئی حصے ہو جائیں جو اسرائیل کی خواہش ہے، تو وہ نہ تو عرب ممالک کے لیے فائدہ مند ہے اور ہمارے لیے تو بہت ہی خطرناک ہے اگر کوئی ایسی صورتحال، کوئی سول وار شروع ہو جاتی ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ جو ابھی تک جو اطلاعات آئی ہیں، جو ایرانی ذرائع سے آئے ہیں، ایرانی سفیر جو پاکستان میں ہیں ان کے ذریعے سے آیا ہے کہ ایران کی حکومت نے اس مرتبہ پھر معاملات کو بڑے اچھے طریقے سے سنبھال لیا۔ ان کا یہ الزام ہے کہ جو پروٹیسٹرز تھے، احتجاج کرنے والے تھے، یہ دہشت گرد تھے یا بلوہ کروانے والے تھے، یہ باہر کے انفلٹریٹرز تھے۔ تو انہوں نے صورتحال کو بڑی حد تک سنبھال لیا ہے، لیکن دیکھیے جو آپ نے شروع میں سوال اٹھایا تھا کہ کیا یہ مقبول ہے یا یہ کوئی اس میں تھوڑا سا ٹھہراؤ آئے گا۔ بہت بہت شکریہ مسعود خان صاحب فار بینگ ود اس آن دا شو۔ دیٹس آل فار ٹوڈے۔ کل تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔